लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो इस बजट रुका हुआ है पंजाब असेंबली का, क्या आ ही नहीं रहा, डर गए हैं वो। ये मेरे और जुल्फिकार साहब के पॉडकास्ट में पहली दफा हमने ब्रेक किया है और ये मुसीबत पड़ गई है। नाज़रीन आप देख भी लीजिए, ये काफी हमारे पास मौजूद है। मलिक साहब से माजरत के साथ मैं ऑनर बात कर रहा हूँ, आप चाहे तो उसको जाकर उनसे पूछ भी सकते हैं। मुझे कहते हैं कि कीता ही, मैं कहा ये मलिक साहब स्टोरी है, खबर है, ये हमने पॉडकास्ट में सच है असल में। तो कानून साज इदारे के अंदर गैर कानूनी काम, उसके ऊपर वोटिंग होगी तो क्या हशर हो जाएगा इस मुल्क का। नवाज शरीफ का एक कैंसर अस्पताल बन रहा है उनके नाम से। बेगम कुलसूम नवाज जो हैं उनके नाम पे भी एक कैंसर अस्पताल डेरा गाजी खान में बनने लगा। मैं ना इमरान खान के भी खिलाफ इस हवाले से था। आप अपनी माँ के नाम पे अस्पताल बनाते हैं, चंदा लोगों से लेते हैं। कोई इमरान खान पर चंदा नहीं देता। इमरान खान ने तो 14 शहादतें रखी हुई है अभी तक। सिंध में आप चले जाए तो बेनजीर के नाम से ही चीजें खत्म नहीं होती, जुल्फिकार अली भुट्टो के नाम से खत्म नहीं होती। लेकिन ये ना लोगों को बड़ा शौक है, जो मशहूर हो जाते हैं ना, कामयाब हो जाते हैं, पैसे आ जाते हैं जिनके बाद, कि वो ना अपने खानदान के नामों पे ना फिर बड़ी बड़ी चीजें भी बनाते हैं, अपने आप को ग्लोरीफाई करते हैं। देखिए ये जो ट्रेंड है ना, अब ये एक नए लेवल पे जा रहा है। अब ये हो रहा है कि ये सिर्फ ये नहीं कि प्राइवेट अस्पताल बना रहे हैं और उसके लिए चंदा लोगों से ले रहे हैं। अब हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट का पैसा है, जो फिर टैक्सों से आता है हमारे, अब उसके पैसे से इनके नामों पे अब अस्पताल बन रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट बन रहे हैं। तो ये भुट्टो ज़रदारी खानदान, शरीफ खानदान, न्याजी खानदान, इन सब लोगों ने ना अपनी खानदानों को, अपने माँ बाप को, अपने बहन भाइयों को सबको ग्लोरीफाई किया है। तो ये ग्लोरिफिकेशन जो है ना खत्म होनी चाहिए। आप ऐसी चीज बनाएं और ऐसे नाम रखें कि जो कि आगे जाएं, लोगों को ये ना लगे कि ये किसी ने हम पे कोई एहसान किया था। मुहर्रम उल हराम जो है ये 10 दिन गुजर जाएं, तफसीली पॉडकास्ट मैं समझता हूँ कि करनी चाहिए और लोगों को इंतजार करना चाहिए उसका, क्योंकि वो बड़ी होशरुबा किस्म की पॉडकास्ट होगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लाहौर से आपका जुल्फिकार अली पॉडकास्ट लेफ्ट राइट के साथ, और मेरे साथ हैं जवाद अहमद साहब। जवाद साहब शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आज हम डिस्कस करेंगे कि मेरी एक स्टोरी थी जिसमें मैंने कहा था कि पंजाब असम्बली में जो तरक्याती बजट सालाना पेश हुआ है अगले साल का, उसका बहुत सारा हिस्सा इलीगल है, यानी अनअप्रूव्ड स्कीमें उसमें बेशुमार शामिल है। कुछ 493 प्रोजेक्ट्स हैं जिनको मैं कह रहा हूँ कि ये इलीगल है, और क्योंकि वो अप्रूव्ड नहीं हुए और कानून कहता है कि बगैर अप्रूवल के वो आ नहीं सकता। तो ये भी मामला डिस्कस करेंगे। शोर पड़ा हुआ है असेंबली में, बजट भी रुक गया हुआ है मेरे ख्याल में। लेकिन साथ में एक और बात आपसे करना चाह रहा था, वो ये है कि आपको याद है पॉडकास्ट में उस दिन हमने बात की थी कि मरीम नवाज शरीफ जो है उनका एक लैपटॉप स्कीम है, पंजाब गवर्नमेंट जो बजट ला रही है उसमें उन्होंने रखा हुआ है, वो 160 अरब का है। उसके अलावा फिर और भी हैं, जैसे स्पोर्ट्स के ऊपर उनका एक बजट है, स्पोर्ट्स सिटी के नाम से। इसी तरह उन्होंने नवाज शरीफ हेल्थ का जो एक डिस्ट्रिक्ट के ऊपर उन्होंने जो किया है वो, इसके अलावा एक और चीज़ है। तो ये जो इस तरह के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो इसके ऊपर अभी आपकी ही रिपोर्ट के ऊपर पंजाब असेंबली ने इन चीज़ों की वजह से आपने रिपोर्ट किया था कि गैर कानूनी है, और हमने भी डिस्कस किया था। उन्होंने बजट ही रोक दिया। तो ये क्या मामला हुआ है? ये तो बड़ा अजीबोगरीब मामला है। बल्कि मैं तो चाहूँगा कि अभी आप हमें थोड़ा सा बताएं इसके ऊपर। हम फिर ये 2-4 दिन के बाद, ये मुहर्रम उल हराम जो है ये इसके 10 दिन गुजर जाएं, इसको मैंने एक तफसीली पॉडकास्ट भी मैं समझता हूँ कि करनी चाहिए और लोगों को इंतज़ार करना चाहिए उसका, क्योंकि वो बड़ी होशरुबा किस्म की पॉडकास्ट होगी। यस, हम अब जवाब साहब आपको जो पिछला पॉडकास्ट है हमारा, नाज़रीन आप देखिए भी, उसके अंदर हमने ब्रेक की थी खबर के पंजाब हुकूमत ने एक गैर कानूनी सालाना तरक्याती प्रोग्राम असम्बली में पेश कर दिया। और असम्बली कानून साज इदारा होता है, कानून साज इदारे के अंदर गैर कानूनी काम, उसके ऊपर वोटिंग होगी तो क्या हशर हो जाएगा इस मुल्क का। तो जवाद साहब आपने मेरा इंटरव्यू शुरू कर दिया, मैं बताता हूँ आपको। ये ब्रेक ही हमने किया था। ये ब्रेक ही मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो इस वक्त बजट रुका हुआ है पंजाब असेंबली का, जो जुल्फिकार साहब बताएंगे तफसील से, जो बजट इस वक्त रुक गया है पंजाब यूनिवर्सिटी का, आ ही नहीं रहा, डर गए हैं वो। ये मेरे और जुल्फिकार साहब के पॉडकास्ट में पहली दफा हमने ब्रेक किया है और ये मुसीबत पड़ गई है। ये मुसीबत इस तरह पड़ गई है, मसला ये है। आइंदा ये मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा पॉडकास्ट जो है वो आइंदा भी, तो किसी भी असेंबली के अंदर कोई गैर कानूनी बिल या गैर कानूनी काम या वो अनलॉफुल एक्टिविटी वो नहीं होने देगा। नहीं देनी चाहिए। देखें इस मुल्क के शहरी। अच्छा, वो स्टोरी ये थी, आपको याद होगा पिछले पॉडकास्ट में मैंने कहा था कि 493 ऐसे तरक्याती मंसूबे पंजाब असम्बली में बजट की सूरत में पेश किए गए हैं जो कानून के मुताबिक, इसी असम्बली के कानून के मुताबिक गैर कानूनी। कानून ये था 2022 में चौधरी परवेज लाही ने, हमने जिक्र किया था, एक कानून उन्होंने बनाया था जिसको कहते थे पंजाब फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्ट 2022।
انہوں نے اپنا ٹینیور نکال کے نا تو اس کے لاگو کرنے کی جو تاریخ دی وہ دی 2026-27 کا بجٹ، یعنی 1 جولائی 2026 سے یہ جو بجٹ آ رہا ہے اس کے اندر 493 اسکیمیں وہ آ گئی غیر منظور شدہ ہی غیر قانونی. تو جب میں نے اس کے اوپر سوال کیا مریم اورنگزیب صاحبہ سے پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس میں، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس 13 دن ابھی باقی ہیں، تو ہم 13 دن میں جو 493 منصوبے ہیں نا ہم ان کو منظور کر لیں گے، یعنی ان کی منظوری ہم دے دیں گے. میرا سوال یہ نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ 493 منصوبے جو آپ کو پتہ بھی ہے کہ ان اپرووڈ اور غیر قانونی ہے، آپ نے اسمبلی کے اندر لے کیوں کی؟ اسمبلی کے اندر پیش کیسے کر دیے؟ بالکل بھائی یہ تو میرے پاس یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ وہ ایکٹ ہے جس کی 2022 کی جو پی ایف ایم میں کہہ رہا ہوں یہ ناظرین آپ دیکھ بھی لیجیے، یہ ایکٹ کی کاپی ہمارے پاس موجود ہے. اور مریم اورنگزیب صاحبہ نے خود ہی تو لیٹر نکالا تھا کہ یہ غیر قانونی منصوبے ہم شامل نہیں کر سکتے. اپنے ڈپارٹمنٹس کو، اپنے تمام پنجاب کے ڈپارٹمنٹ کو کہا کہ غیر قانونی کوئی کام نہ کرنا، ہم نہیں کر سکیں گے، لیکن کر بھی دیا. اب مصیبت بنی ہوئی ہے. اب جو ہے نا رانا آفتاب پی ٹی آئی کے ایم پی ہیں، احمد بھٹی پی ٹی آئی کے ایم پی ہیں، دونوں سابق سی ایس پی افسر ہیں اور اسمبلی کے آج کل ممبر ہیں پی ٹی آئی سے. انہوں نے سوال کھڑا کر دیا ہے ملک احمد خان صاحب سے. اب ملک احمد خان خود ایک قانون دان ہے، یعنی وہ خود ایک لائر ہیں اور قانون کی ساری چیزوں کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں. جو ایسا میں آپ کو اب ملک صاحب سے معذرت کے ساتھ، ملک صاحب نے مجھے فون کیا، اچھا اسپیکر صاحب نے مجھے فون میں، میں آنر بات کر رہا ہوں، آپ چاہیں تو اس کو جا کے ان سے پوچھ بھی سکتے ہیں. مجھے کہتے ہیں کہ کیتا ہی، میں کہا یہ ملک صاحب سٹوری ہے، خبر ہے، یہ ہم نے پوڈ کاسٹ میں سچ ہے اصل میں تو. ہاں میں نے کہا سچ ہے. کہتے یار اس کے اندر تو مجھے ڈاکومنٹ بھیج. میں نے ڈاکومنٹس بھیج دیے. اب اس کے اوپر انہوں نے اس کے کام کیا اور اس کے بعد وہ ہوئے چپ. آج بھی کل بھی اور 3 دن سے اپوزیشن جو ہے نا وہ ان کو کہہ رہی ہے کہ ملک صاحب اس پہ رولنگ دیں کہ یہ بجٹ قانونی ہے کہ غیر قانونی ہے. وہ کہتے ہیں یار یہ فائنینشیل جو ہے نا ڈسپلن کا کیس ہے، میں اس پہ رولنگ دوں گا. اچھا دیکھیں، اگر اسمبلی کے پلیٹ فارم پہ یا اسمبلی کے ایوان کے اندر ہاؤس آف فلور آف دی ہاؤس پہ کوئی ڈاکومنٹ آتی ہے، کوئی قانون آتا ہے، کوئی چیز آتی ہے اپروول کے لیے، تو غیر قانونی تو نہیں ہو سکتی نا. کہ اسمبلی کے فلور پہ تو ایسا نہیں ہوتا نا. تو اسپیکر صاحب کو اگر یہ کلیئر ہوتا کہ یہ قانونی ہے کہ فوری طور پہ کہتے ہیں یار تم کیا کر رہے ہو بات. اچھا میں اس میں نا ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ ملک احمد خان جو ہے یہ ان کے ساتھ میری بڑی اچھی لیک سلیک ہے. ان کو پتہ ہے کہ میں سوشلسٹ ہوں، ان کو پتہ ہے کہ میں تو ان کے پورے نظام کو نہیں مانتا، لیکن وہ میرا ایک دوست ہے، میرا بچپن کا دوست ہے. مطلب شروع سے کلاس میں جب آپ سمجھے اسکول میں ہم اکٹھے تھے. وہ پھر امریکہ چلا نہیں، ملک احمد خان کا جو برادر ان لا ہے، مطلب یہ اس کے بنوئی ہیں. اچھا اچھا اچھا. تو میرا بچپن کا دوست ہے، آج کل امریکہ میں ہوتا ہے، ڈاکٹر ہے. اچھا. تو اس کی وجہ سے میرے ان کے ساتھ ہے. مجھے ایک بات بتایا کہ یہ نا اصولی ٹائپ آدمی ہے. اصولی ہاں، اگر ان کو پتہ چل جائے نا، بے شک ایک علیحدہ بات ہے کہ ہم تو ان کی سیاست سے اتفاق ہی نہیں کرتے نا، پوری سرمایہ دار سیاست سے، کسی کی بھی، جتنے بھی رولنگ کلاس کے لوگ ہیں، لیکن ان کے اندر نا تھوڑی سی ایک اصول پسندی ہے. کل پتہ کیا ہوا، اور انہوں نے کرنا بھی نہیں پاس. اب یہ جب تک یہ ہوگا نہیں نا یہ رولنگ جب تک. اچھا کل پتہ کیا ہوا، کل اسی میرے سوال پہ رانا آفتاب پوچھ رہے تھے کہ یہ بتائیں، تو انہوں نے ایک بات بہت بڑی کر دی. اس نے کہا اگر میرے پاس کوئی ایسی چیز آئی نا کہ جو مجھ سے ہو نہیں رہی اور غیر قانونی ہے اور میں اس کو روک نہیں پا رہا، تو آئی ول ٹیک جسٹ 2 minutes ٹو ریزائن ٹو لیو دس سیٹ. یہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا. اس نے آن دی فلور کہا بالکل کہ میں اس عہدے کو 2 منٹ میں چھوڑ دوں گا اگر میں کر نہ سکتا. کچھ لوگ نون لیگ میں ایسے ہیں، بڑی حیرانی کی بات ہے کہ میں نے کسی اور پارٹی میں اس طرح کے لوگ نہیں دیکھے، اور بڑی عجیب بات ہے. ہر جماعت میں ہوتے ہیں، لیکن یہ آپ کو زیادہ پتہ ہوگا. مجھے نا 1-2 لوگ ایسے لگتے ہیں جیسے مصدق ملک ہیں. ہاں مجھے وہ بھی بڑے اصولی لگتے ہیں. مجھے لگتا ہے وہ بھی استعفیٰ دے سکتے ہیں اگر کوئی ایسا کہا جائے کہ ان سے نہیں کرتے، نہیں سمجھ آئے. ڈاکٹر مصدق نہیں کرتا. ہاں، تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ویری انٹیلیجنٹ پرسن. ہاں، تو یہ اچھی بات ہے. دیکھیں ذوالفقار صاحب، آپ نے جو کیا نا یہ کام، یہ آپ نے ان کی چولیں ہلائی ہیں. چولہے وہ اسمبلی کی بھی لی ہوئی ہے، گورنمنٹ کی بھی لی وہی نا. اچھا اس میں جو صاحب ایک بات میں اور کرنا چاہتا ہوں، یہ کیوں میں نے کیا. دیکھیں پیچھے 70-75 سال سے نا ایک طریقہ واردات ہے کہ بجٹ آتا ہے، اس کے اندر آتی ہے بلاک ایلوکیشن. بلاک کے نام پہ وہ 100 ارب روپے رکھ دیتے ہیں. 100 ارب روپے کے آگے منصوبہ کوئی نہیں، کوئی چیز کسی کو نہیں پتا کہ کیا ہوگا. وہ پھر وہ جس کے پاس چیف منسٹر کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے نا،
وہ اپنے ایم پی ایس کو یا اپنے ہارے ہوئے کینڈیڈیٹس کو کہتا ہے کہ تم آ جاؤ اور بتاؤ تم کیسے جیتو گے اگلا الیکشن، یا تمہاری اس کنسالیڈیشن کے لیے جو موجودہ ایم پی ہے تمہیں کیا چاہیے. وہ کہتا ہے اتنی سڑکیں، اتنی گلیاں، اتنے یہ وہ اسپتال ڈسپینسری کہتا ہے لیو پروجیکٹ. وہ پروجیکٹ بنے، بلیک میل ہی ہوتا ہے نا 100 ارب روپے اور 100 ارب روپے کی بلاک الوکیشن میں اس کو فنڈ دیتے گئے. یہ سیاسی رشوت ہوتی ہے. بالکل رشوت ہوتی ہے. اچھا مخالفین میں جو بولے یا آزاد کو کھڑا اس کو دیا، اس کو کہا ووٹ ادھر ڈالنا ہے، اس کو بھی 4 پروجیکٹ ٹکا دیے. تو یہ وہ 100 ارب روپے کا وہ لیور ہے. یعنی اس طرح 100 کا فگر نہیں ہے، مطلب اس طرح کا 300 بھی تھے. چودھری پرویز کے دور میں 300 ارب کی بلاک الوکیشن تھی. یعنی وہ اس طرح سے واردات ڈالتے ہیں. تو یہ سب کرتے رہے. ایک دفعہ یہ کام کرواتے ہیں، مطلب ان کو ووٹ دے دیتے ہیں، بعد میں پھر فرض کریں کہ آپ ان کا کام نہیں کرتے وہ بلیک میلنگ کرتے ہیں. وہ بلیک میلنگ تو اس کو کہ رشوت ہی ہے نا. پھر یہ سیاسی رشوت تھی نا 100%. اب یہ ہوا کہ اب آپ ابھی اسی کو بھی دیکھ لیں. یعنی یہ پروجیکٹ ہے جو لیپ ٹاپ اسکیم کا 160 ارب روپے کا. 160 ارب کے لیپ ٹاپ آپ نے بانٹنے ہیں، آپ نے ضلع لکھ دیے کہ فلاں 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 ضلع میں ہوں گے. یعنی اس نے کس کو ملے گا، کیا کرائٹیریا ہوگا، کون سے اسٹوڈنٹس ہوں گے، کس ضلع میں کتنے ہوں گے، اس کا تو پتہ ہی کوئی نہیں. بالکل. تو یہ بھی بلاک الوکیشن ہے. میں کہتا ہوں یہ بھی بلاک ہے. تو اس قسم کے بلاکس سوائے میس کریٹ کرنے کا، اور کرپشن بھی یہی سے شروع ہوتی ہے. بڑا اچھا کام کیا آپ نے. میں بلکہ اس میں نا ایک سیاسی تبصرہ بھی کروں گا. وہ یہ کہ مجھے نا ایک بات پہ بڑا اعتراض ہوتا ہے. ابھی ایک جیسے میں دیکھ رہا ہوں کہ اب نواز شریف کا ایک کینسر اسپتال بن رہا ہے ان کے نام سے. اب ان کا نواز شریف ہیلتھ ڈسٹرکٹ بھی بننے لگا ہے. پھر بیگم کلثوم نواز جو ہیں ان کے نام پہ بھی ایک کینسر اسپتال ڈیرہ غازی خان میں بننے لگا ہے. دیکھیے پرابلم یہ ہے، میں نا عمران خان کے بھی خلاف کچھ حد تک اس حوالے سے تھا. بے شک انہوں نے پرائیویٹ اسپتال بنایا، لیکن یہ نا لوگوں کو بڑا شوق ہے، جو مشہور ہو جاتے ہیں نا، کامیاب ہو جاتے ہیں، پیسے آ جاتے ہیں جن کے پاس، کہ وہ نا اپنے خاندان کے ناموں پہ نا پھر بڑی بڑی چیزیں بھی بناتے ہیں، اپنے آپ کو گلوریفائی کرتے ہیں کہ جی ہم بڑی چیز ہیں، ہم نے یہ کر دیا لوگوں کے لیے. ماں کے روح کو سواد. ہاں بس آدمی پوچھے آپ کسی عام آدمی کے نام پہ رکھ دیں، یا کوئی نام کوئی ایسی رکھ دیں جیسے عام نام ہوتا ہے، لیکن یہ کرتے ہیں. تو دیکھیں یہ جو ٹرینڈ ہے نا، اب یہ ایک نئے لیول پہ جا رہا ہے. اب یہ ہو رہا ہے کہ یہ صرف یہ نہیں کہ پرائیویٹ اسپتال بنا رہے ہیں اور اس کے لیے چندہ لوگوں سے لے رہے ہیں، وہ بھی غلط ہے. آپ اپنی ماں کے نام پہ اسپتال بناتے ہیں اور چندہ لوگوں سے لیتے ہیں. عمران خان چندہ نہیں دیتا. عمران خان نے تو 14 جدادیں رکھی ہوئی ہیں ابھی تک. اور یہ ایک اور جھوٹ بھی بولتے ہیں، میں بتانا چاہ رہا ہوں، یہ بہت سے لوگ آگے بول رہے ہوتے ہیں. اس دن میں شعیب اختر کو بھی دیکھ رہا تھا، وہ کوئی بات اس طرح کی کر رہے تھے. ان کو پتہ نہیں ہے، یہ بالکل غلط بات کریں کہ عمران خان نے جدادیں جو ہے شوکت خان کو دے دی ہیں. لا کے دیں نا پیپر مجھے، یہ کوئی جداد نہیں دی. ہاں یہ ہو سکتا ہے اس نے کہا ہو کہ میرے مرنے کے بعد یہ جدادیں چلی جائیں، تو جو مرنے کے بعد ویسے کچھ نہیں رہتا بندے کے بعد، اور اس کے بچے جو ہیں ان کو کچھ چاہیے نہیں، کھرب پتی آدمی ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے خوب انجوائے کرنا ہوتا ہے. لیکن اب اگلے لیول پہ یہ جا رہا ہے کہ اب ہمارے یہاں جو گورنمنٹ کا پیسہ ہے جو پھر ٹیکسوں سے آتا ہے ہمارے، اب اس کے پیسے سے ان کے ناموں پہ اب اسپتال بن رہے ہیں، ڈسٹرکٹ بن رہے ہیں. یہ بڑی بری بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں آپ ایسی چیز بنائیں اور ایسے نام رکھیں کہ جو کہ آگے جائیں تو لوگوں کو یہ نہ لگے کہ یہ کسی نے ہم پہ کوئی احسان کیا تھا. تو یہ بات ختم ہونی چاہیے. میں یہ کہوں گا بڑی حد تک درست ہے. یہ بے نظیر آپ دیکھیں نا، بے نظیر اسپتال، وہ سندھ میں آپ چلے جائیں تو بے نظیر کے نام سے ہی چیزیں ختم نہیں ہوتی، ذوالفقار علی بھٹو کے نام سے ختم نہیں ہوتی. ہاں تو یہ بھٹو زرداری خاندان، شریف خاندان، نیازی خاندان، ان سب لوگوں نے نا یہ اپنی خاندانوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو سب کو گلوریفائی کیا ہے. تو یہ گلوریفیکیشن جو ہے نا ختم ہونی چاہیے. پہلے سے مشہور، کامیاب اور جو امیر لوگ ہیں، بلکہ گلوریفائی آپ ان کو کریں جو بندہ سارا دن کام کر کے بڑی مشکل سے روزی کما کے گھر جا رہا ہے اور وہ معیشت کا پہیہ چلا رہا ہے آپ کا، وہ گلوریفائی نہیں ہو رہا. میں تو کہتا ہوں کہ وہ آدمی، وہ مزدور، وہ کاریگر چھوٹا، وہ خراد مشین کا جو کاریگر ہے، جو ایک اچھی چیز بنا کے، نئی چیز بنا کے آپ کو دیتا ہے، اور وہ آلٹرنیٹ بن جاتی ہے جاپان کا، جرمنی کا، امریکہ کے اس پرزے کا، تو نام تو اس کو ہونا چاہیے. یہ تو ہم وہ کسان جو پورے ملک میں نمبر 1 آتا ہے پروڈکشن کے بارے سے، یعنی گندم کو آتا ہے، سب سے زیادہ پیداوار فی ایکڑ دیتا ہے، اس کا نام پہ آنا چاہیے. یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ دیکھیں بات وہی ہے، سوشلزم کے بغیر ہی ہونا نہیں ہے، اور وہ صرف ہم لے کے آ سکتے ہیں. تو یہ جو غریب لوگ ہیں، جو لوور مڈل کلاس کے لوگ ہیں، ان کو اگر عزت ملے گی صرف ہم سے ملے گی، ہماری وجہ سے ملے گی. ہمیں بھی عزت ملے گی، ان کو عزت دے کے ان کو بھی عزت ملے گی اس وجہ سے کہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے ہمارے ملک کے لیے اور دنیا کے لیے. دیٹس ویری گڈ. یعنی یہی ایک وہ تھیم ہے ناظرین کے، جس کے لیے جواد صاحب کی برابری پارٹی، اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا ہر وہ غریب آدمی جس کو گلہ ہے، شکوہ ہے، جو پس رہا ہے اس اشرافیہ سے، لیڈ کلاس سے،
وہ یہی نعرہ لگاتا ہے جو جواد صاحب لگا رہے ہیں کہ ہم کب تک یہ سارا کچھ برداشت کریں گے. تو برداشت نہیں کرنا تو اپنے آپ کو آرگنائز کرو. جواد صاحب کی پارٹی تو پاکستان میں موجود ہے, انڈیا میں بھی ہے, دنیا میں, دنیا کے ہر ملک میں سوشلسٹ پارٹی ہے. ایک بار دفتر تو جائیں تو صحیح نا, دیکھیں تو صحیح ہے. ایک دفعہ سوشلزم آ گیا نا جی پاکستان میں, یہ پوری دنیا میں جائے گا. یہ میں آپ کو پہلے سے بتا رہا ہوں کیونکہ بہت بڑا ملک ہے. میرا ویسے اس میں خیال ہے کہ امریکہ میں پہلے آئے گا. نہیں, میں تو کہتا ہوں کہ امریکہ میں آئے نہ آئے, اگر پاکستان میں بھی آ جائے نا, ہمارے پاس بڑے اچھے حالات ہیں سوشلزم کے آنے کے لیے, موافق حالات ہیں. اگر آ جائے تو اتنا بڑا ملک ہے, یہ اتنا بڑا ملک ہے, ایٹمی ملک بھی ہے, آبادی اتنی زیادہ ہے, پاکستان کے اندر ہر قسم کا ہنرمند ہے, پاکستان میں ہر قسم کے انٹیلیجنٹ لوگ ہیں. امریکہ تک پہنچتے پہنچتے ہمیں راستے میں سے ہم گزر جائیں گے ساؤتھ ایسٹ ایشیا سے, اور یہ ارد گرد ہمارے سارے جو ملک ہیں یہ بھی دیکھیں گے ہماری طرف. جواد صاحب میرا تو اس میں ماننا یہ ہے کہ اگر کسی ایک ملک میں بھی سوشلزم آ گیا, ہاں, پوری دنیا کے لیے مثال بنے گی. تو مثال کیا بنے گی, یہ پھیل جائے گا, بالکل پھیلے گا, ایک منٹ میں پھیل. اور ہمارے جیسے بڑے ملک میں آئے گا. امریکہ کا ڈیٹ جو ہے نا, جو ڈی ڈی پی ریشو, وہ 140% ہو گئی ہے. اچھا, امریکہ سارا قرضے میں. آپ یہ بھی دیکھیں کہ میں اب لوگ جو ہے نا یہ بات نہیں سمجھ پاتے, کیونکہ لوگوں کو یہ والی گولی بھی دی گئی ہے کہ آپ نے انڈیا کو ہمیشہ دشمن سمجھنا. انڈیا کے عوام آپ کی دشمن نہیں ہے. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں سوشلزم آیا تو انڈیا میں بھی آئے گا, اور اس کا مطلب ہے کہ 2 ارب لوگ جو ہے نا وہ کھڑے ہو جائیں گے سوشلزم کے ساتھ. یہ چھوٹی بات ہوگی. اور چین تو ویسے ہی ساتھ آ جائے گا, وہ کہے گا چلو جس پہ ہم کھڑے ہوئے تھے. رشین فیڈریشن بھی ادھر ساری اسٹیٹس جو ہیں چیزیں چینج ہو جائیں گی, پورا خطہ ریجن پورا بدل جائے گا ادھر سے. لیکن خطرہ ہو جائے گا ذرا ادھر خلیج میں. امریکہ میں سوشلزم آئے, بہت اچھی بات ہے, آنا بھی چاہیے, لیکن اگر نہیں آتا تو ان سارے ملکوں میں اگر آ گیا تو امریکہ میں خود ہی آ جائے گا. اب کوئی نہیں بچے گا, پھر نظام بدل جائے گا سارا. آپ کا بہت شکریہ جواد صاحب. اگلے ہفتے پھر انشاءاللہ ہم پیش ہوں گے آپ کے سامنے, اور ساری دنیا کو ہم بتائیں گے کہ آگے کیا راستہ جواد صاحب کی پارٹی اور جواد صاحب دیکھ رہے ہیں. اور ناظرین, میں نے جیسے پہلے کہا ہے کہ راستہ سوشلزم کا ہی ہے, مجھے بھی یہی لگتا ہے, میں بھی اس پہ کنونسڈ ہوں, کیونکہ باقی نظام سارے آزما چکے. آپ ذرا سوشلزم کی طرف سوچئے, گوگل کھولیے, دیکھیے کہ وہ کیا کہتا ہے اور ہو کیا رہا ہے. یعنی پٹرول سے لے کے گندم کے ایک آخری دانے تک جو آپ کے گھر میں آٹے کی صورت میں جاتا ہے, اور پھر آپ اس کے لیے کتنی محنت کرنا پڑتی ہے. یہ آپ ہی کا سرمایہ, آپ ہی کی دولت, آپ ہی کے وسائل, آپ ہی کی گندم, آپ ہی کا سب کچھ, قبضہ کسی اور کا. اور وہ قبضہ جن کا ہے وہ ٹوٹل ملا کے بھی 15% سے اوپر نہیں ہے. سوچ لیں اور گوگل کریں ذرا. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.